अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना हर किस्मत भूला करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर मिलेंगी आपको इंतहाई दिलचस्प कहानियाँ। तो आइए आगाज़ करते हैं किस्त नंबर 10 का। रोहनी कहने लगी, उस असेबी लड़की के आसेब ने तुम पर अपना साया नहीं डाला, वो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। उसकी एक वजह यह है कि तुम मुसलमान हो, दूसरी वजह यह है कि आसेबी लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है। बस तुमसे ये गलती हो गई कि तुमने किला रोहतगढ़ के महल में रात को मेरे कत्ल होने का मंजर देखा, और फिर यह भी देखा कि मेरे कातिल रघु ने मेरी रूह को मर्तबान में बंद कर दिया है। तो तुमने हमारे मामलात में दखल अंदाजी करके मेरी रूह को मर्तबान खोलकर आज़ाद कर दिया। तुम्हारी सारी मुसीबत इसी वजह से शुरू हुई है। अक्लमंदी का तकाजा ये था कि जो कुछ तुमने देखा था उसे देखकर खामोशी के साथ किले से निकल जाते, मगर तुमने मुहिमजू और एडवेंचरस बनने की कोशिश की और वो काम कर बैठे जो किसी जिंदा इंसान को नहीं करना चाहिए था। बहरहाल तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिन तुम्हें तुमसे मोहब्बत करने वाली लड़की नतालिया के आसेब से भी छुटकारा दिला दूंगी। बस उसके लिए मुझे जयपुर के वीरान महल में जाकर दुर्गा की बदरू से मशवरा करना होगा, क्योंकि वही मुझे कोई रास्ता दिखा सकती है। मैंने कहा, तो फिर हमें इसी वक्त जयपुर रवाना हो जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, रोहनी ने कहा, क्योंकि हमें देर नहीं करनी चाहिए। हकीकत यह है कि मुझे आज से भी लड़की नतालिया का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है और तुम्हें दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे, हमें उसका तोड़ सोच लेना चाहिए। मकबरा जहांगीर के चबूतरे पर बैठे बातें करते हमें काफ़ी रात गुजर गई थी। आसमान पर सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने लगी थी। रोहनी ने कहा, अपना हाथ मुझे दो, हम इसी वक्त जयपुर जाएंगे और दुर्गा की बदरू से मुलाकात करेंगे। हमें जयपुर जाने के लिए ना तो वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत थी और ना किसी हवाई जहाज़ या ट्रेन की ज़रूरत थी। अजीब मुसाफिर थे और अजीब सफ़र था। रोहनी गायब हो गई। उसने मेरा हाथ थामा तो मैं भी गायब हो गया। हम मकबरा जहांगीर से फिज़ा में बुलंद हुए और हमने लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर लिया। हम इस वक्त ज़मीन से 200-250 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे थे। हमारी रफ्तार भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने रोहनी से पूछा, हम ज़्यादा तेज़ क्यों नहीं उड़ रहे? रोहनी कहने लगी, जयपुर में हमें दुर्गा से रात को ही मिलना है। इतनी जल्दी वहाँ पहुँचकर क्या करेंगे? सुबह हो रही है, रास्ते में शहरों की सैर ही करते जाएंगे। इसका मतलब था कि हम शहरों के ऊपर से गुजरते हुए उनका नज़ारा करते जाएंगे। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। लाहौर स्टेशन के ऊपर से गुजरने के बाद हम अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के ऊपर आ गए। हमारी उड़ने की रफ्तार इतनी भी कम नहीं थी। कोई 15-20 मिनट के बाद हम अमृतसर के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर अमृतसर भी पीछे रह गया। इसी तरह हम जालंधर और लुधियाना और अंबाला शहरों के ऊपर से भी गुजर गए। आगे मीरठ का शहर था और वो भी आया और हमारे नीचे से निकल गया। अब दिल्ली का इंतज़ार था। दिल्ली उस ज़माने में अभी इतना नहीं फैला था। हम दिल्ली से भी गुजर गए। दिल्ली से मथुरा कोई ज़्यादा फासले पर नहीं है। मथुरा से हमने राजस्थान की तरफ रुख कर लिया और जयपुर पहुंच गए। उस वक्त तक अभी दिन का पहला पहर ही था। हम 2-3 घंटों में बहुत हल्की रफ्तार के साथ उड़ते हुए जयपुर पहुंच गए थे। जयपुर के एक अलग थलग इलाके में झील के पास एक बाग में हम उतरे थे और ज़मीन पर उतरने के बाद अपनी अपनी इंसानी शक्लों में वापस आ गए थे। गैबी हालत से इंसानी सूरत में वापस आने के बाद मुझे भूख सी महसूस होने लगी। मैंने रोहनी से कहा, मैं कहीं नाश्ता करना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई, कहने लगी, हमें कम से कम इस मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। चलो किसी जगह बैठकर नाश्ता करते हैं। तुम भी नाश्ता करोगी? मैंने पूछा। मुझे मालूम था कि रोहनी को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो जब और जिस वक़्त चाहे खा पी सकती है। कहने लगी, तुम्हारा साथ देने के लिए नाश्ता करूँगी। हम जयपुर के एक होटल में आकर बैठ गए। नाश्ता मंगवाकर खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। रोहनी ने कहा, मैंने तुम्हें एक अंगूठी दी थी, मुझे अचानक उसका ख्याल आ गया, वो तुमने कहाँ रखी है? मैंने उसे कहा, जिस वक़्त नतालिया मुझे बदरूहों की दुनिया से हवा में उड़ाकर वीरान हनका में लाई थी, तो उसी वक़्त उसने मेरी अंगूठी मेरे हाथ से उतार कर अपने कब्जे में कर ली थी, क्योंकि उसने मेरा अंगूठी वाला हाथ ही पकड़ रखा था। रोहनी ने कहा, अब ये बात साबित हो गई है कि नतालिया ही शमशान घाट वाली आसेबी लड़की है। अगरचे
میری انگوٹھی اس کی طاقت کا توڑ نہیں تھی اور وہ تمہیں اس کے عذابی جادو سے نہیں بچا سکتی تھی۔ پھر بھی وہ چونکہ تم کو پسند کرتی تھی اور تم سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے تمہارے پاس میری کوئی نشانی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، روہنی اگر فرض کیا تمہاری شیش ناگن کی انگوٹھی کا مہرہ بھی مجھے عذابی لڑکی نتالیہ سے نہ بچا سکا اور اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں کر لیا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ کیا میں اس کے ساتھ ایک بدرو بن جاؤں گا؟ روہنی کہنے لگی، اول تو ایسی بات نہیں ہوگی، اگر بدقسمتی سے ایسا ہو گیا اور شیش ناگن کا مہرہ بھی تمہیں نہ بچا سکا تو پھر جہاں تک میں سمجھتی ہوں نتالیہ تمہیں اپنے ساتھ اس جگہ لے جائے گی جہاں کی وہ رہنے والی ہے۔ وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا، تم کو یہ بات میں نے ابھی تک نہیں بتائی کہ نتالیہ ہندوستان کی رہنے والی نہیں ہے، وہ شمالی افریقہ کے ایک ملک ایتھوپیا کی رہنے والی ہے۔ میں نے کہا، مگر اس کی شکل و صورت حبشی عورتوں والی نہیں ہے اور اس کا رنگ بھی گورا ہے۔ روہنی کہنے لگی، اصل میں نتالیہ کی ماں انگریز تھی جس نے ایتھوپیا کے ایک نیگرو سے شادی کر لی تھی۔ نتالیہ انگریز ماں پر گئی تھی، پھر یہ عصبی عورت کیسے بن گئی؟ میرے اس سوال پر روہنی نے کہا، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ نتالیہ کے ماں باپ جب وہ 10-15 سال کی تھی تو مر گئے تھے اور نتالیہ کو اس کے باپ کے قبیلے والے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ آدم خور وحشی لوگوں کا قبیلہ تھا۔ نتالیہ ان کے درمیان بڑی ہوئی اور ان کے ساتھ وہ بھی آدم خور بن گئی۔ پھر اس سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کی سزا وہ آسے بن کر بھگت رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں بتا سکتی ہوں اور نہ تم سمجھ ہی سکو گے۔ یہ سن کر نتالیہ آدم خور قبیلے کی لڑکی تھی، میرے جسم میں خون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ نتالیہ آدم خور تھی اور وہ کسی بھی وقت مجھے ہڑپ کر سکتی تھی۔ میں ایسے اور زیادہ ڈرنے لگا۔ میں نے روہنی سے کہا، لیکن وہ تو میرے ساتھ بڑی محبت کا سلوک کرتی رہی ہے۔ روہنی ہنسنے لگی، تم اپنی فکر نہ کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کے باوجود ایک نارمل عورت نہیں ہے، وہ ایک عصبی لڑکی ہے اور آدم خور رہ چکی ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پھر تو مجھے ہر حالت میں اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ روہنی نے میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کے پاس نہیں رہنے دوں گی، میں اسے ختم کر کے ہی چھوڑوں گی۔ آخر تم بھی تو میرے محبوب شہزادے شیروان کی تصویر ہو اور میں تو تمہیں اپنا محبوب شہزادہ شیروان ہی سمجھتی ہوں۔ تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تم تو پہلے سے ہی مری ہوئی ہو، تم اپنی جان کہاں سے قربان کرو گی؟ روہنی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بھٹکتی روحوں اور بدروحوں کی بھی موت ہوتی ہے، ہمیں بھی موت آتی ہے، مگر یہ بڑی گہری راز کی باتیں ہیں، تم انہیں نہیں سمجھ سکو گے۔ ناشتہ ختم ہوا تو ویٹر بل لے آیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نتالیہ نے مجھے 2000 روپے دیے تھے، وہ تلاشی کے بعد پولیس نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، مگر روہنی کے ہوتے ہوئے مجھے پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی تھی۔ روہنی نے اسی طرح اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے کا انڈین کرنسی کا بالکل نیا نوٹ نکال کر ویٹر کو دے دیا۔ میں نے روہنی سے کہا، یہ بالکل نیا نوٹ تھا، کیا یہ انڈین ٹیکسال سے آیا تھا؟ روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آتا ہے، بس مجھے ضرورت ہوتی ہے تو پیسے اپنے آپ آ جاتے ہیں، چلو شہر کی سیر کرتے ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر ہم شہر کی سیر کرنے لگے۔ ہمیں دیکھ کر اور خاص طور پر روہنی کو دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ یہ عورت ایک بھٹکی ہوئی روح ہے اور جب چاہے غائب ہو سکتی ہے، جب چاہے ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ دوپہر تک ہم شہر کی سیر کرتے رہے، پھر دوپہر کا کھانا بھی اسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھایا۔ اس کے بعد جے پور کے ایک تاریخی باغ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں بہت وقت تھا۔ اس وقت اچانک مجھے اپنے بچپن کے دوست بمبئی والے جمشید کا خیال آ گیا، اس سے ملے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، روہنی، میرا اپنے ایک دوست سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت بھی بہت ہے، کیوں نہ میں اس سے مل لوں؟ اس نے پوچھا، کیا تم اسے ضرور ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، وہ میرا ایک ہی دوست ہے اور میں ایک عرصے سے اسے نہیں ملا، مگر وہ یہاں سے بڑی دور بمبئی میں رہتا ہے۔ روہنی نے کہا، فاصلہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو چلو اس سے مل کر آگے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر روہنی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری رفتار کسی جیٹ ہوائی جہاز سے بھی دوگنی تھی۔ ہم بڑی اونچائی پر اڑ رہے تھے اور نیچے مجھے دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پرواز کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ روہنی نے کہا، بمبئی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بلندی سے نیچے اترنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نیچے بمبئی کی نواحی آبادیاں نظر آنے لگیں۔ روہنی نے پوچھا، تمہارا دوست بمبئی میں کہاں رہتا ہے؟ میں نے اسے جگہ بتائی تو وہ بولی، میں سمجھ گئی، میں بمبئی شہر کے تمام علاقوں سے واقف ہوں۔ اور وہ مجھے بمبئی کے اس علاقے کے لوکل اسٹیشن کے باہر لے آئی جہاں جمشید کا آٹو سٹور اور گیراج تھا۔ ہم ایک الگ سی جگہ دیکھ کر درختوں کے نیچے اتر آئے۔
زمین پر اترنے کے فوراً بعد ہم اپنی انسانی شکلوں میں واپس آ گئے۔ روہنی کہنے لگی تم اپنے دوست سے کیا کہو گے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا تم ہی بتا دو میں اسے کیا کہوں۔ روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا تم کہہ دینا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، کیا تم یہ کہنا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں پسند کروں گا، میں اسے یہی بتاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا نام سلطانہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ تھوڑی ہے۔ روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم نے بمبئی کے لوکل اسٹیشن سے ٹیکسی لی اور جمشید کے گیراج پر آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ جمشید اس وقت ایک کرسی پر بیٹھا اپنے ایک مستری کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی میں سے مجھے اترتے دیکھا تو فوراً اٹھا اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ فیروز تم اچانک کیسے آگے میرے دوست، کوئی چٹھی وغیرہ بھی نہیں لکھی؟ میں نے روہنی کا اسے تعارف کراتے ہوئے کہا اس سے ملو، یہ سلطانہ ہے میری بیوی، بس اچانک ہی پروگرام بن گیا اور ہم ویزا لگوا کر پاکستان سے تمہارے پاس آ گئے۔ جمشید نے روہنی کو سلام کیا اور کہا بھابھی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اچھا ہوا میرے دوست کا بھی گھر آباد ہو گیا۔ وہ ہمیں اوپر لے گیا اور ہماری بڑی خاطر مدارات کی، کہنے لگا کتنے دنوں کا ویزا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا 10-15 دن تو ٹھہریں گے ہی، حالانکہ ہم وہاں 4-5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے تھے کیونکہ ہمیں واپس جے پور جا کر آدھی رات کو پرانے محل میں درگا کی بدرو سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ اگر میں اسے کہتا کہ بس 2-4 گھنٹوں کے لیے آئے ہیں تو اس کی مجھے بڑی لمبی چوڑی وضاحت کرنی پڑتی۔ ہمارا کیا تھا، ہم 2-4 گھنٹوں کے بعد وہاں سے غائب ہو سکتے تھے۔ شام ہو گئی، کوئی 8 بجے ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جمشید کے گیراج کے باہر کرسیوں پر بیٹھ کر بازار کی رونق سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جمشید نے وہیں ہمارے لیے چائے منگوا لی۔ میں اور روہنی چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ روہنی کہنے لگی تمہارا یہ دوست بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تمہارا صحیح معنوں میں دوست ہے۔ میں نے کہا ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلے ہیں۔ اسی طرح ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بازار کی رونق بھی دیکھ رہے تھے، اتنے میں فٹ پاتھ پر سے ایک سادھو گزرا۔ وہ چلتے چلتے اچانک رک گیا اور رک کر ہم دونوں کو گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا سادھو کو دیکھتے ہی روہنی کچھ گھبرا سی گئی، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی چلو شیروان اوپر چلتے ہیں، اور وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھ کر جمشید کے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خیریت تو ہے روہنی؟ اس نے کہا جلدی سے اپنا ہاتھ مجھے دو، ہم ابھی جے پور جا رہے ہیں۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا، میں نے اپنا ہاتھ روہنی کو پکڑا دیا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہی ہم دونوں غائب ہو گئے اور کمرے کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ روہنی دیکھتے ہی دیکھتے کافی بلندی پر چلی گئی اور اس نے اتنی تیزی سے اڑنا شروع کر دیا کہ شاید 3-4 سیکنڈ میں ہم بمبئی کو کافی پیچھے چھوڑ کر تاریک جنگلوں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ روہنی سادھو کو دیکھ کر میرے دوست کے مکان سے ایک دم نکل آئی ہے، مگر میں نے ابھی تک اس سے بالکل نہیں پوچھا تھا کہ وہ سادھو کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی اور اس نے ایک دم بمبئی سے نکل جانے کا پروگرام کیوں بنا لیا تھا۔ ہم جے پور پہنچ گئے، ہم بڑی جلدی آ گئے تھے، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی۔ روہنی جے پور کے پرانے محل کی ایک بارادری میں اتری تھی، ہم وہیں بیٹھ گئے۔ اب ہم غائب نہیں تھے بلکہ انسانی روپ میں بیٹھے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے روہنی سے پوچھا روہنی تم اتنی جلدی وہاں سے کیوں چل پڑی تھی، کیا کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ روہنی مجھ سے سادھو والی بات چھپانا چاہتی تھی، کہنے لگی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، بس میرا جی چاہا کہ اب ہمیں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہم بدروحوں کو بہت سی باتوں کا پہلے سے خطرہ محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے جب میرے دل میں وہاں سے نکل پڑنے کا خیال آیا تو میں تمہیں لے کر چل پڑی۔ میں نے اس سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ سادھو کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی۔ ہم آدھی رات تک قدیم محل کی بارادری میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب روہنی کو محسوس ہوا کہ آدھی رات ہو گئی ہے تو وہ مجھے لے کر نیچے ویران محل کے اس تہخانے میں آ گئی جہاں آدھی رات کے بعد درگا کی بدرو نمودار ہوتی تھی۔ اس وقت میں اور روہنی دونوں عام انسانی شکل و صورت میں تھے۔ روہنی نے مجھے پیچھے ایک ستون کے پاس بٹھا دی، کہنے لگی وہاں کچھ ہو جائے تم اس جگہ سے مت ہلنا۔ جہاں اس نے کہا تھا میں وہاں بیٹھ گیا۔ تہخانے میں اندھیرا تھا، میں جب غائب ہوتا تھا تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہی میرے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی تھی اور میں عام انسانوں کی طرح اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن میں اندھیروں میں اتنا بھٹکتا رہا تھا کہ اب انسانی شکل میں بھی میری آنکھیں اب ویران قلعوں تہخانوں کے اندھیروں کی عادی ہو گئی تھی اور ان اندھیروں میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا۔ روہنی اس جگہ ایک ستون کے پاس کھڑی ہو گئی تھی جہاں درگا کی بدرو نمودار ہوتی تھی۔ جب ٹھیک آدھی رات گزر گئی تو اسی طرح اندھیرے کونوں میں سے رونے کی دردناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، پھر یہ آوازیں گم ہو گئیں اور ایک روشنی سی ہو کر بجھ گئی۔ پھر میں اس دیوار کو تک رہا تھا جس کے اندھیرے میں سے درگا کی بدرو نمودار ہوا کرتی تھی۔ اتنے میں درگا کی بدرو آ گئی، اس نے اپنی سہیلی روہنی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی آسیبی آواز میں پوچھا روہنی کہو کیسے آنا ہوا؟ تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے دشمن رگھو کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ روہنی نے کہا درگا مجھے اس بات کا تم سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ تم میری مدد نہیں کر سکو گی۔ درگا بدرو نے کہا تمہارا پتی دیو شیروان میرے پاس آیا تھا مگر میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں مجبور ہوں۔
रोहिणी, तुमको मालूम हो गया होगा कि पुजारी के पास शेष नागनी के महामंत्री का खुफिया मंत्र है जिसकी ताकत का मैं मुकाबला नहीं कर सकती। रोहिणी बोली, दुर्गा तुम मेरी प्यारी सहेली हो, मुझे तुमसे गिला पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब मैं अपने दुश्मन रघु का सिर्फ मुकाबला ही नहीं कर सकती बल्कि उसका काम तमाम भी कर सकती हूँ। दुर्गा बदरू ने हैरान होकर पूछा, ये तुम कैसे कह सकती हो? रोहिणी ने कहा, अगर हमारे दुश्मन रघु के पास शेषनागन के महामंत्री का खुफिया मंत्र है तो मेरे पास शेषनागन का मोहरा है जिसकी ताकत का पुजारी रघु के पास कोई तोड़ नहीं है। दुर्गा की बदरू ने ताजुब से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो रोहिणी? क्या वाकई तुम्हारे पास शेषनागन का मोहरा है? रोहिणी ने कहा, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। रोहिणी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा, शेरवान, मोहरे वाली अंगूठी मुझे दे जाओ। मैंने उंगली में से अंगूठी उतारी और उसे रोहिणी को दे दिया और नजरें झुकाए झुकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। रोहिणी ने आगे बढ़कर दुर्गा की बदरू को अंगूठी दिखाई। दुर्गा की बदरू अंगूठी को टिकटिकी बांधे देख रही थी। फिर उसने कहा, रोहिणी, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शेषनागन का नायाब मोहरा मिल गया, मगर ये तुम्हें कहाँ से मिला? रोहिणी कहने लगी, बस मेरे खुदा ने मेरी मदद की और मुझे ये मोहरा मिल गया। दुर्गा बदरू ने अंगूठी रोहिणी को वापस देते हुए कहा, मगर तुमने ये मोहरा शेरवान को क्यों दे रखा है? वो एक आम कमज़ोर इंसान है, उससे ये मोहरा कोई भी छीन कर ले जा सकता है। रोहिणी ने कहा, शेरवान को इसकी ज़रूरत है। ऐसे क्यों ज़रूरत है, यही बताने के लिए मैं इसे अपने साथ तुम्हारे महल में लेकर आई हूँ। दुर्गा की बदरू खामोश थी, वो रोहिणी को तक रही थी। उसने पूछा, क्या ये इंसान फिर किसी मुश्किल में फंस गया? दुर्गा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज से 300 साल पहले मेरी शादी सूबेदार शहजादा शेरवान से हो गई थी और मैंने शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर पुजारी रघु ने मेरे इस्लाम कबूल करने का मुझसे ये बदला लिया कि उसने मुझे कत्ल करवाकर मेरी रूह को अपनी तिलस्मी ताकत से कैद में डाल दिया। लेकिन इस शख्स ने जो इस वक्त मेरे करीब बैठा है और जिसको मैं शेरवानी समझती हूँ, मुझे आज़ाद कर दिया, मगर खुद मेरी वजह से एक ना ख़त्म होने वाली मुसीबत में फंस गया। दुर्गा की बदरू ने कहा, लेकिन ये तुम्हारे पतिदेव शेरवान का दूसरा जन्म नहीं है? रोहिणी ने कहा, मैं जानती हूँ कि मुसलमानों का कोई दूसरा जन्म नहीं होता और ये मेरे खाविंद का दूसरा जन्म नहीं है। सिर्फ उसकी शक्ल और सूरत मेरे मरहूम खाविंद से बेहद मिलती जुलती है। इसकी शक्ल में मुझे मेरा खाविंद मरने के बाद दोबारा मिल गया। यही वजह है कि मैं इसे खोना और अपने से जुदा नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक और मुश्किल में फंस गया जिसके बारे में मैं तुझसे मशवरा करने आई हूँ। वो क्या मुश्किल है? दुर्गा की बदरू ने पूछा। रोहिणी ने आसेबी लड़की की सारी दास्तान बयान कर दी कि किस तरह मथुरा के वीरान शमशान घाट की कोठरी में उसकी गलती से एक लड़की का आसेब आज़ाद हो गया और उसकी नज़र शेरवान पर पड़ी तो उस पर आशिक हो गई और फिर किस तरह उसे नताली की शक्ल में मिली। इसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शादी रचा ली। फिर किस तरह शेरवान मौका पाकर उस आसेबी लड़की नतालिया को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया और उसके बाद यानी रोहिणी भी रघु की कैद से आज़ाद होकर शेरवान यानी मुझसे आकर मिल गई। दुर्गा की बदरू खामोशी से ये तिलस्मी दास्तान सुनती रही। जब रोहिणी सारी बात बयान कर चुकी तो उसने रोहिणी से पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? रोहिणी ने कहा, वो आसेबी लड़की नतालिया के रूप में शेरवान का पीछा कर रही है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आसेब बड़ी ज़बरदस्त ताकत रखता है। आसेब किसी औरत का हो या मर्द का, उसकी ताकत का मुकाबला कोई जिन, भूत या बदरू नहीं कर सकती। दुर्गा ने कहा, मगर तुम्हारे पास शेषनागन का मोहरा है जिसके पास ये मोहरा होता है कोई जिन, भूत, चुड़ैल, बदरू या आसेब उसके करीब भी नहीं भटक सकता। तुमने ये मोहरा अंगूठी में डालकर उसे दे भी दिया है, फिर तुम्हें शेरवान की क्यों फिक्र है? रोहिणी कहने लगी, मगर शेरवान कोई बदरू नहीं है, वो एक आम इंसान है, एक कमज़ोर इंसान। आसेबी लड़की नतालिया उसके पीछे लग चुकी है और उसे दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए उसका पीछा कर रही होगी। वो शेरवान के करीब तो नहीं आ सकेगी और उसे अगवा करके भी नहीं ले जा सकेगी क्योंकि शेरवान के पास शेषनागन का मोहरा होगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, शेरवान से खुद अंगूठी कहीं गिर सकती है। आसेबी लड़की नतालिया अय्यारी से काम लेकर उसकी अंगूठी हासिल कर सकती है और फिर मैं हर वक्त शेरवान के पास रहकर मोहरे की हिफाजत नहीं कर सकती। मैं शेरवान को लेकर तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मुझे कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिसकी मदद से मैं शेरवान को हमेशा हमेशा के वास्ते नतालिया के आसेब से महफूज कर लूँ। दुर्गा की बदरू ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, रोहिणी, मेरी कितनी ताकत है तुम अच्छी तरह से जानती हो। आसेबी लड़की नतालिया की ताकत का मैं भी मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है कि तुमने शेरवान को शेषनागन के मोहरे वाली अंगूठी पहना दी है, लेकिन शेरवान कमज़ोर इंसान है और उसकी ज़रा सी गफलत से अगर किसी वक्त अंगूठी उससे अलग हो गई तो आसेबी लड़की शेरवान को झपटा मारकर चील की तरह दबोच कर ले जाएगी और तुम कुछ ना कर सकोगी। रोहिणी ने कहा, यही सोचकर मैं परेशान हूँ। मैं आज बम्बई शहर में थी, शेरवान भी मेरे साथ था। वहाँ मैंने एक साधु को देखा जो मुझे और शेरवान को गौर से देख रहा था। मुझे यकीन है कि यह साधु एक बदरू थी जिसे आसेबी लड़की ने शेरवान की अंगूठी उड़ा कर ले जाने के लिए भेजा था। मैं उसे बम्बई से फौरन यहाँ ले आई हूँ। आसेबी लड़की नतालिया ने शेरवान को दोबारा हासिल करने के लिए
اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی وقت میں شیروان سے الگ ہو گئی اور وہ اکیلا رہ گیا تو آسیبی لڑکی کسی بدرو کو بھیج کر یا خود کسی انسان یا عورت کے روپ میں آ کر شیروان کو ورگلا کر اسے شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے شیروان سے جدا ہو جاؤں گی اور شیروان کی زندگی، حفاظت اور اسے اس مصیبت سے نکالنے کا جو فرض مجھ پر لاگو ہو چکا ہے وہ بھی ادا نہ کر سکوں گی۔ درگا بدرو نے کہا، تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔ وہ سادھو آسیبی لڑکی کی بھیجی ہوئی بدرو ہی تھی۔ بدروہیں آسیب کی غلام ہوتی ہیں اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ، روہنی نے انتہائی مایوسی کے لہجے میں کہا۔ درگا کی بدرو خاموش ہو گئی۔ میں یہ سارا بھوت پریت کا ناٹک دیکھ رہا تھا اور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اور دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک، مجھے تو ہی اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ کوئی ایسا سبب پیدا کر دو کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹے اور میں دوبارہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر سکوں۔ درگا کی بدرو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، روہنی، تو میری بچپن کی سہیلی ہے، میں تجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ صرف ایک صورت ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ روہنی نے بے تابی سے پوچھا۔ درگا کی بدرو نے کہا، جیسا کہ تم بھی جان گئی ہوگی، اس آسیبی لڑکی کا تعلق افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے سے تھا۔ جب یہ زندہ تھی تو اپنے آدم خور قبیلے کے ساتھ افریقہ کے ایک جزیرے کے جنگل میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بھولے بھٹکے مسافروں کو پکڑ کر لے آتے تھے اور انہیں پہلے تو خوب کھلاتے پلاتے تھے۔ جب وہ بڑے بڑے صحت مند ہو جاتے تھے تو ان کو باندھ کر گردن کاٹ کر پہلے ان کا سارا خون پی جاتے تھے، پھر ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے انہیں آگ میں بھون کر کھاتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ڈر کے مارے اس جزیرے میں مسافروں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ آدم اور قبیلے والے جب بھوکوں مرنے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ آسیبی لڑکی ان سب میں بڑی چالاک اور عیار تھی۔ وہ جنگل میں چھپ گئی اور چھپ کر رات کو قبیلے کی جھونپڑیوں کی طرف آتی اور کسی نہ کسی بچے کو پکڑ کر لے جاتی اور اسے کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی۔ لیکن آخر ایک رات وہ خود قابو میں آ گئی۔ وہ رات کے اندھیرے میں قبیلے کے کسی بچے کو اٹھا کر لے جانے کے لیے جھونپڑیوں کے پاس آئی تو ایک آدم خور نے اسے دیکھ لیا اور وہیں چھرا مار کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور پھر قبیلے والوں نے مل کر اس کا خون پیا، اس کو بھون کر کھا گئے۔ اس ڈر سے کہ اس کی بدرو ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گی، انہوں نے اس آسیبی لڑکی کی کھوپڑی پر جادو ٹونا کر کے اسے ایک درخت کے نیچے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس آسیبی لڑکی کی بدرو کو زندگی میں لوگوں اور معصوم بچوں پر کیے گئے ظلم و ستم کی سزا ملی اور یہ خطرناک منحوس آسیب کی شکل میں زمین کی گہرائیوں میں بھڑکتی آگ میں ڈال دی گئی۔ ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد یہ آسیبی لڑکی آگ کے شعلوں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے در در بھٹکنے کے واسطے انسانوں کی دنیا میں آ گئی، جہاں ایک نیک آدمی نے انسانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اسے شمشان گھاٹ کی کوٹری میں بند کر دیا، جہاں سے تو نے اپنی غلطی سے اسے آزاد کر دیا۔ روہنی نے درگا سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درگا کی بدرو نے کہا، اس لڑکی نتالیہ کے آسیب کی طاقت اس کی کھوپڑی میں موجود ہے۔ اگر کسی طرح تم اس جزیرے میں جا کر درخت کے نیچے دفن اس کی کھوپڑی کے سر پر اینٹ یا پتھر مار کر اس کو توڑ دو تو آسیبی لڑکی نتالیہ کی ساری برائی کی طاقتوں سے جدا ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ آسیب نہیں رہے گی بلکہ ایک عام بدرو بن جائے گی، جس پر ہم بڑی آسانی سے قابو پا کر اسے کسی مرتبان یا بوتل میں ہمیشہ کے لیے بند کر سکیں گے۔ روہنی نے کہا، یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آج ہی افریقہ کے آدم خوروں کے جزیرے میں چلی جاتی ہوں، تو مجھے جزیرے اور اس درخت کی نشانی بتا دو۔ میں اس عورت کے نیچے زمین میں سے اس آسیبی لڑکی کی کھوپڑی نکال کر اس کو پاچ پاچ کر دوں گی۔ درگا کی بدرو نے کہا، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم اسے سمجھتی ہو۔ آسیبی لڑکی اپنی کھوپڑی سے غافل نہیں ہے، اس نے اس کی حفاظت کے لیے ایک بڑی طاقتور اور خطرناک بدرو کو وہاں پیرے پر لگا رکھا ہے، جو ہر وقت درخت میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تم کھوپڑی والے درخت کے قریب پہنچو گی تو آسیبی لڑکی نتالیہ کو بھی خبر ہو جائے گی اور ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائے گی اور پھر تمہاری جان بھی خطرے میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھپکلی یا کن کھجورا بنا کر کسی ایسے تاریک غار میں پھینک دے جہاں سانپ ہی سانپ ہوں اور وہ تمہیں ہڑپ کر جائیں۔ روہنی کہنے لگی، لیکن میرے پاس شیش ناگن کی مہرے والی انگوٹھی ہوگی، وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ درگا کی بدرو نے ہنس کر کہا، تم نے بڑی بے وقوفوں والی بات کی ہے۔ اگر تم شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی کو شیروان کے ہاتھ سے اتار کر اپنے ساتھ لے جاؤ گی تو شیروان بالکل نہتھا رہ جائے گا۔ وہ آسیبی لڑکی کے لیے بڑا آسان شکار ہوگا اور وہ اسے چھپٹا مار کر اٹھا لے جائے گی۔ لیکن میں آسیبی لڑکی کی کھوپڑی توڑ کر اس کی طاقت کو تو ختم کر دوں گی، پھر میں واپس آ کر اپنے شیروان کو آسیبی لڑکی کی کیسے بڑی آسانی سے آزاد کرا لوں گی اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ درگا کی بدرو نے کہا، آسیبی لڑکی تمہارے ہاتھ آئے گی تو تم شیروان کو اسے چھین سکو گی، ٹھیک ہے،
اس کی آسیبی طاقت ختم ہو جائے گی، مگر وہ آسیب سے ایک بدرو بن چکی ہوگی، اور بدرو کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ آسیبی لڑکی کی بدرو شیروان سے محبت کرتے اسے اٹھا کر ایسی دنیا میں لے جائے گی کہ تم ہزاروں سال تک بھی اسے تلاش نہ کر سکو گی۔ دونوں بدروہیں میری قسمت کے فیصلے کر رہی تھیں، اور میں بے بسی کے عالم میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے مجھے میرے گناہ یا میرے کسی حماقت کی سزا مل رہی تھی۔ روہنی پریشان ہو گئی تھی، وہ ہر حالت میں مجھے اس آسیبی لڑکی سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے درگا کی بدرو سے پوچھا، تو پھر تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درگا کی بدرو نے ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تم شیروان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جس وقت تم کھوپڑی والے درخت کے قریب پہنچو تو میرا اگنی منتر پڑھ کر پھونک دینا۔ تمہیں میرا اگنی منتر یاد ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، روہنی نے کہا۔ درگا بولی، اس اگنی منتر کے اثر سے درخت پر بیٹھی پہرا دیتی بدرو وہاں سے غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہیں بڑی تیزی سے اور بڑی جلدی سے اپنا کام کرنا ہوگا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی کے بغیر تم آسیبی لڑکی کی کھوپڑی کو ہاتھ نہیں لگا سکو گی۔ اگر ہاتھ لگاؤ گی تو جل کر وہیں راکھ ہو جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ آسیبی لڑکی کو خبر ہو، تمہیں بڑی تیزی سے زمین کے اندر سے کھوپڑی نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دینے ہوں گے۔ اس دوران میں اگر تمہاری بدقسمتی سے آسیبی لڑکی نتالیا کا سیب وہاں پہنچ گیا تو پھر تمہاری اور شیروان دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ نہ صرف شیروان کو غائب کر کے اپنے قبضے میں کر لے گی بلکہ تمہیں بھی جوالا مکھی منتر پھونک کر کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پگھلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ روہنی نے کہا، لیکن میری انگلی میں تو شیش ناگن کی انگوٹھی ہوگی، پھر وہ مجھ پر حملہ کیسے کرے گی؟ درگا کی بدرو نے کہا، وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی، وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی، لیکن تم پر اپنا جوالا مکھی منتر پھونک سکے گی۔ یہ منتر جوالا مکھی کا کھولتا ہوا لاوا ہے، بلکہ کھولتے ہوئے لاوے سے بھی زیادہ آتشناک ہے۔ تم 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں پگھل کر بہہ جاؤ گی۔ روہنی بت بنی درگا بدرو کی باتیں سن رہی تھی۔ درگا کی بدرو نے کہا، روہنی، یہ تمہاری چالاکی، حیاری اور تمہاری بدروہوں والی بدی کی طاقت کا امتحان ہے۔ تم نے کھوپڑی والے درخت کے پاس پہنچ کر میرا اگنی منتر پھونک کر پہرا دینے والی بدرو کو غائب کر دینے کے بعد بدروہوں والی حیرت انگیز پھرتی اور برق رفتاری سے کام لیا اور کھوپڑی کو زمین کے نیچے سے نکال کر اسے پتھر مار کر پاش پاش کر دیا، تو سمجھ لو کہ پھر اگر آسیبی لڑکی کا آسیب وہاں آ بھی گیا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ تم اس کے فوراً بعد شیروان کو لے کر وہاں سے غائب ہو چکی ہوگی۔ یہ کام تمہیں ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے اندر اندر کرنا ہوگا۔ کیا تم ایسا کر سکو گی؟ روہنی نے کہا، میں اپنے شیروان کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ درگا کی بدرو نے اس کے جواب میں کہا، تو پھر تم اپنی مہم میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے اور جزیرے میں وہ درخت کہاں ہے جس کے سائے میں آسیبی لڑکی نتالیہ کی کھوپڑی دفن ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ روہنی نے آنکھیں بند کر لیں، درگا کی بدرو نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد شاید ان دونوں میں کوئی وائرلیس سسٹم قائم ہو گیا تھا جس کے ذریعے درگا کی بدرو کھوپڑی والے درخت اور اس آدم خور جزیرے کا حدود اربا اور نقشہ روہنی کے ذہن میں نقش کر رہی تھی۔ یہ کام 1 سیکنڈ میں ہو گیا۔ درگا نے آنکھیں کھول کر کہا، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو۔ روہنی نے آنکھیں کھول دی، درگا کی بدرو کی طرف دیکھنے لگی اور درگا نے پوچھا، جو میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کیا تم سمجھ گئی ہو؟ روہنی بولی، مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے کہ آدم خور جزیرہ افریقہ کے کس ملک میں واقع ہے اور اس جزیرے میں کھوپڑی والا درخت کہاں ہے۔ درگا کی بدرو نے کہا، تو پھر ابھی شیروان کو لے کر روانہ ہو جاؤ، تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آسیبی لڑکی نتالیہ کا آسیب کسی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ روہنی نے درگا کی بدرو کا شکریہ ادا کیا تو درگا کی بدرو غائب ہو گئی۔ روہنی میرے پاس آ کر کہنے لگی، شیروان، آپ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، تم نے سب کچھ سن لیا ہوگا۔ میں نے کہا، میں نے اتنا کچھ سن لیا ہے کہ کچھ اور سننے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ آؤ یہاں سے باہر چلتے ہیں، روہنی نے کہا۔ ہم ویران گلی سے باہر آ گئے۔ اس وقت رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمان پر ستاروں کی چمک پھیکی پڑنے لگی تھی۔ دور جے پور کے کسی مندر سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ روہنی نے کہا، مندر میں اماوس کی پچھلی رات کی پوجا ہو رہی ہے۔ ویران محل کی سیڑھیاں اتر کر ہم گیٹ کی طرف آنے کی بجائے محل کے احاطے کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھے، اس لیے کہ ہم غائب نہیں تھے اور گیٹ پر چوکیدار موجود تھے۔ مجھے یہ تجربہ ہوا تھا کہ روہنی صرف اسی وقت غائب ہوتی تھی جب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ وہاں کبھی غائب نہیں ہوتی تھی۔ ہم پچھلے دروازے سے گزر سکتے تھے کیونکہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، چنانچہ ہم محل کے احاطے سے باہر آ گئے۔ روہنی مجھے اپنے ساتھ لے کر محل سے دور ایک باغ میں آ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، باغ سنسان پڑا تھا۔ ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ روہنی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگی، شیروان، میری اور درگا کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ تم نے بھی سنی ہیں۔ تمہیں ضرور تشویش ہوئی ہوگی۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کسی حالت میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ میں نے کہا، روہنی، مجھے تم پر نہیں بلکہ اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے گا اور مجھے اس اذیت سے ضرور باہر نکالے گا۔ باقی جہاں تک فکر مند ہونے کی بات ہے تو آخر میں ایک انسان ہوں
مجھ میں کمزوریاں بھی ہیں، مجھے تشویش ضرور ہے، کیونکہ جس مہم پر ہم جا رہے ہیں یہ کم از کم میری زندگی اور موت کی مہم ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روہنی کہنے لگی، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا یہ ایمان نہیں ہے؟ میں تو نو مسلم صحیح لیکن مسلمان ہوں، اور میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ اگر تم اپنی کسی غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہو تو میں بھی اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ تمہاری طرح مجھے بھی یقین ہے کہ خدا میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہارے ساتھ مجھے بھی نجات مل جائے گی۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں روہنی تم ایسا ہی سوچتی ہو، یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ روہنی بولی، ہم یہاں سے سیدھے افریقہ کے ملک ایتھوپیا کی طرف روانہ ہو جائیں گے تاکہ سب سے پہلے آسیبی لڑکی نتالیہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد ہم اپنے مشترکہ دشمن پجاری رگھو سے بھی نپٹ لیں گے۔ میرے پاس شیش ناگن کا مہرہ ہے، پجاری رگھو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیا تم میرے ساتھ افریقہ جانے کے لیے تیار ہو؟ میں کیوں تیار نہیں ہوں گا، میں نے بے دلی سے کہا۔ روہنی بولی، میں جانتی ہوں تم بھی ان حالات سے تنگ آ چکے ہو، لیکن پیارے شیروان، مشکلات انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ان مشکلات کا مردوں کی طرح مقابلہ کر رہے ہو۔ اب اٹھو، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نتالیہ میری تلاش میں ہے، میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس نے تم پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ میں نے کہا، شاید اسے علم ہو گیا ہے کہ میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی ہے۔ روہنی نے کہا، لیکن وہ اپنا آپ تمہیں دکھا تو سکتی تھی، اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ وہ انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ انتہائی عیار آسیبی لڑکی بھی ہے۔ وہ تمہیں یہی احساس دلانا چاہتی ہے کہ تم اسے نہیں مل رہے، اور پھر اچانک تمہیں غافل پا کر تمہیں چھپٹ کر لے اڑے گی۔ خدا مجھے اس سے محفوظ رکھے، میں نے جواب دیا۔ روہنی نے کہا، اب ہم چل رہے ہیں۔ پہلے وہ غائب ہوئی، اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں بھی غائب ہو گیا۔ پھر ہم معمول کے مطابق آہستہ سے زمین پر سے بلند ہوئے اور آہستہ سا بلند ہوتے چلے گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ باغ کے درخت پچھلی رات کے دھندلکے میں اور نیچے دھبوں کی طرح نظر آنے لگے ہیں تو روہنی نے پرواز کی رفتار تیز کر دی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، کیا تمہیں یہاں سے افریقہ تک کا راستہ معلوم ہے؟ میرا مطلب ہے فضائی راستہ۔ مجھے روہنی کے ہلکے سے کہے کی آواز سنائی دی، کہنے لگی، ہم فضاؤں میں بھٹکنے والی بدروحیں ہیں، ہمیں فضائی راستوں کا ہوائی جہازوں کے ہوا بازوں سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، ہم کس وقت افریقہ پہنچیں گے؟ روہنی نے جواب دیا، یہ بڑا لمبا سفر ہے، مگر جتنی دیر میں ہوائی جہاز وہاں پہنچتا ہے ہم اس سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ہم جے پور سے اڑے تھے، ہم اتنی بلندی پر تھے کہ مجھے نیچے زمین دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور نیچے پہاڑیاں، کھیت، گاؤں اور شہر اور چھوٹے موٹے مکان نظر آنے لگے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کافی تیزی سے جا رہے تھے۔ ہم کئی شہروں کے اوپر سے گزر گئے، پھر ایک بہت بڑا شہر آ گیا۔ روہنی نے کہا، ہم اس وقت تمہارے دوست جمشید کے شہر بمبئی کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پھر بمبئی بھی گزر گیا اور سمندر شروع ہو گیا۔ روہنی نے کہا، ہم بصرہ، کویت اور عراق کے ممالک سے گزرتے ہوئے قاہرہ اور پھر قاہرہ سے افریقہ پہنچیں گے۔ ایتھوپیا شمالی افریقہ میں مصر کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہ سب کچھ مجھے الف لیلہ کی کوئی طلسمی داستان کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ اس طرح ہوا میں اڑتا ان ملکوں کی سیر کروں گا۔ اس زمانے میں ابھی جٹ ہوائی جہاز چلنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ ابھی ہم سمندر کے اوپر ہی تھے کہ میں نے نیچے نگاہ ڈالی تو مجھے ایک ہوائی جہاز اڑتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ بھی بصرے کی طرف تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، لگتا ہے یہ جہاز بھی بصرے جا رہا ہے۔ روہنی نے کہا، کیا تم ہوائی جہاز کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اگر ہم ہوائی جہاز کی سیر کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ روہنی نے کہا، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہوائی جہاز کی سیر کر لیتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ تھامے نیچے کو غوطہ لگا گئی۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں ہوائی جہاز کے اوپر آ گئے۔ وہاں سے ہم جہاز کی کھڑکیوں کی طرف آ گئے۔ میں نے کھڑکیوں میں سے دیکھا، اندر مسافر اپنی نشستوں پر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایئر ہوسٹس ان میں ٹھنڈے مشروبات تقسیم کر رہی تھی۔ روہنی نے کہا، ہم جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روہنی مجھے لیے ہوئے ہوا کی ایک لہر کی طرح تیرتے ہوئے ایک جگہ سے ہوائی جہاز کے اندر داخل ہو گئی۔ جب میں اس کے ساتھ جہاز کی کھڑکیوں کی طرف آیا تو قدرتی طور پر میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، اس خیال سے کہ جہاز کی کھڑکیوں سے میں ضرور ٹکرا جاؤں گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ مجھے ذرا سا بھی دھچکا نہ لگا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں جہاز کے اندر تھا۔ روہنی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، کہنے لگی، اپنا ہاتھ مت چھڑانا ورنہ تم لوگوں کو نظر آنے لگو گے۔ جہاز کافی بڑا تھا اور اس میں کئی نشستیں خالی پڑی تھیں۔ ہم کھڑکی کے پاس والی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ میرا ہاتھ روہنی کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے شرارت سوچی۔ میں نے روہنی سے کہا، روہنی، میرا دل تھوڑی سی شرارت کرنے کو چاہتا ہے۔ کس قسم کی شرارت؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو اور میں لوگوں کو نظر آنے لگوں گا، اور ایئر ہوسٹس وغیرہ ضرور حیران ہوں گے کہ میں کہاں سے آ گیا ہوں۔ بڑا مزہ آئے گا۔ یہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ تو سکیں گے نہیں، ہم جس وقت چاہیں گے غائب ہو جائیں گے۔ روہنی مسکرانے لگی، اس قسم کی شرارتیں زندہ انسانوں کو ہی سوچ سکتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ رہی ہوں۔ روہنی نے جیسے ہی میرا ہاتھ چھوڑا میں انسانی شکل میں نظر آنے لگا۔ روہنی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی،
مگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا، ایک ایئر ہوسٹس چلی آ رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر کہا، میڈم میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ ایئر ہوسٹس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، پھر اس نے اوپر سیٹ نمبر پر نگاہ ڈالی، کہنے لگی، क्षमा کیجیے گا، آپ کے پاس بورڈنگ کارڈ کا باقی حصہ ہے، پلیز مجھے دکھا دیجیے۔ یہ انڈیا کی کسی ہوائی کمپنی کا جہاز تھا اور بمبئی سے بزرے جا رہا تھا۔ میں نے یوں ہی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہیں گر گیا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو روہنی کہنے لگی، اب وہ اپنے ساتھی کو لے کر آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ وہ ایئر ہوسٹس اپنی ایک ساتھی ایئر ہوسٹس کو لے کر آ گئی۔ دوسری ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں ایک چارٹ تھا جس پر مسافروں کے نام اور ان کے سیٹ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پہلی ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی مجھے پکڑا دی۔ دوسری ایئر ہوسٹس نے مجھ سے پوچھا، क्षमा کیجیے گا، ہم مسافروں کی سیٹیں چیک کر رہے ہیں، آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ اس وقت مجھے یہی نام یاد آ گیا۔ میں نے کہا، پرکاش کھنہ میرا نام ہے۔ ایئر ہوسٹس چارٹ کو دیکھنے لگی۔ اس نے 2-3 بار مسافروں کے نام چیک کیے، مگر وہاں اسے کہیں بھی میرا نام نظر نہ آیا۔ اس نے حیران سی ہو کر مجھ سے پوچھا، سر آپ کو کوکریو کے کس آدمی نے یہاں بٹھایا ہے؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مسافروں کی لسٹ میں آپ کا نام کہیں نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے عملے کے کسی آدمی نے نہیں بٹھایا، مجھے ابھی ابھی میری ساتھی عورت نے یہاں بٹھایا ہے۔ دونوں ایئر ہوسٹس پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ ایک نے پوچھا، آپ کی ساتھی عورت کہاں ہے سر؟ میں نے کہا، میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تیز تیز قدموں سے کاکپٹ کی طرف چلی گئیں جہاں پائلٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک پائلٹ کو لے کر ہمارے پاس آ گئی۔ بڑی مزیدار سچویشن پیدا ہو گئی تھی اور میں اسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس سے میری بوریت کافی حد تک دور ہونے لگی تھی۔ پائلٹ نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا، بڑے اخلاق سے بولا، سر آپ کہاں سے جہاز میں سوار ہوئے تھے؟ میں نے چائے کی پیالی ایئر ہوسٹس کو پکڑاتے ہوئے کہا، آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اور میری ساتھی عورت ہم دونوں 5 منٹ پہلے جہاز میں سوار ہوئے ہیں۔ پائلٹ نے کہا، معاف کیجیے گا، پرواز کرتے جہاز میں تو کوئی بھی سوار نہیں ہو سکتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کوئی داخل ہو یا نہ ہو مگر ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ پائلٹ نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ مجھے پاگل خیال کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کی ساتھی عورت کہاں ہے؟ میں نے کہا، میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، آپ کی ساتھ والی سیٹ تو خالی ہے۔ میں نے کہا، خالی نہیں ہے، میری ساتھی عورت سیٹ پر باقاعدہ بیٹھی ہوئی ہے مگر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر میں نے انہیں اور زیادہ پریشان دیکھنے کی خاطر روہنی سے کہا، روہنی تم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو نا؟ روہنی نے عورت کی آواز میں کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں۔ ایک غیبی عورت کی آواز سن کر پائلٹ اور دونوں ایئر ہوسٹسوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے روہنی سے کہا، ان کو یقین نہیں آتا۔ روہنی نے جواب دیا، ابھی یقین آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی روہنی بھی غیبی حالت سے انسانی شکل میں واپس آ گئی۔ خالی سیٹ پر ایک عورت کو غیب سے اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اوپر سے روہنی نے ایک اور شرارت کی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگوں نے کبھی جن بھوت نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لیں، میں جن بھوت ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ایئر ہوسٹسیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ پائلٹ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے مسافر بھی عجیب نظروں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ مسافروں نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ روہنی فوراً غائب ہو گئی اور کہنے لگی، اس سے زیادہ شرارت ٹھیک نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں بھی غائب ہو گیا، لیکن ہم جہاز میں بیٹھے رہے۔ پائلٹ نے ہمیں غائب ہوتے دیکھا تو وہ بھی ڈر کر کاکپٹ کی طرف بھاگ گیا۔ دوسری ایئر ہوسٹسیں آ گئیں اور بے ہوش ایئر ہوسٹسوں کو ہوش میں لانے لگیں۔ جب انہیں ہوش آ گیا تو ایک نے کہا، یہاں 2 بھوت بیٹھے تھے، اس جہاز میں بھوت گھس آئے ہیں، اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ روہنی نے کہا، بس اتنا کھیلی کافی ہے، اب ہمیں نکل چلنا چاہیے۔ اور ہم فضا میں تیرتے ہوئے جہاز سے باہر نکل آئے اور بلند ہو کر جہاز سے کافی اوپر آنے کے بعد اڑتے ہوئے جہاز سے آگے نکل گئے۔ اب ہماری منزل شمالی افریقہ کا ملک ایتھوپیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب ہم ایتھوپیا کے پہاڑی سلسلے کے آسمان پر پہنچے۔ روہنی نے کہا، ہم اپنی منزل پر آ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ جنگل یہاں سے کس طرف ہے جہاں ہمیں جانا ہے؟ روہنی نے کہا، جب میں وہاں پہنچوں گی تو تمہیں بتا دوں گی۔ نیچے رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، کہیں پہاڑی سلسلہ تھا اور کہیں ریتیلا میدان تھا۔ ایک دریا بھی ہم نے دیکھا۔ ہم شہری آبادیوں سے کافی آگے نکل آئے تھے اور اب جنگلات شروع ہو گئے تھے۔ ایک جگہ آ کر روہنی کے اڑنے کی رفتار بہت مدھم ہو گئی۔ پھر اس نے ایک طرف کو غوطہ لگایا، وہ بڑی تیزی سے آگے نکل گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی پرواز کر رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر روہنی کے اڑنے کی رفتار بہت مدھم ہو گئی۔ پھر اس نے ایک طرف کو غوطہ لگایا، وہ بڑی تیزی سے آگے نکل گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی پرواز کر رہا تھا۔ چونکہ میں غیبی حالت میں تھا اس لیے مجھے اندھیرے میں بھی سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارے نیچے اس وقت سمندر تھا۔ روہنی نے کہا، وہ جزیرہ آنے والا ہے جس کے جنگل میں ہمیں اترنا ہے۔ جب تک میں نہ کہوں بالکل مت بولنا۔ میں خاموش رہا۔ ہم اب بہت مدھم رفتار کے ساتھ اڑ رہے تھے۔
روہنی اڑتے اڑتے کسی وقت مجھ سے کوئی بات کر لیتی تھی، مگر مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیچے سمندر میں ایک بہت وسیع اور عریض جزیرہ نظر آنے لگا۔ روہنی اب سرگوشی میں بات کرتی تھی، کہنے لگی، آسیبی لڑکی کی کھوپڑی والا جزیرہ آ گیا، بالکل خاموش رہنا۔ ایک مقام پر آ کر ہماری اڑنے کی رفتار اتنی ہلکی ہو گئی کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ہم رات کی تاریکی میں فضا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ روہنی مجھے لے کر جزیرے کے کونے میں آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ جہاں ہم اترے وہاں جنگلی جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے ٹیلے تھے۔ روہنی مجھے لے کر ایک ٹیلے کے چھوٹے سے غار میں آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور سرگوشی میں کہنے لگی، شیروان، ہم کھوپڑی والے درخت سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آسیبی لڑکی نتالیہ کے آسیب کو ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ کسی بھی لمحے وہاں نمودار ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی دھیمی سرگوشی میں کہا، میرے پاس شیش ناگر کی انگوٹھی ہے۔ ہاں، روہنی نے کہا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن اگر میں اس کے سامنے آ گئی تو وہ اپنا جوالا مکھی منتر پھونک کر مجھے ہلاک کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، میری انگوٹھی تم پہن لو۔ روہنی بولی، ابھی نہیں، ابھی یہ انگوٹھی تم ہی پہنے رہو۔ میں ان وقت پر تم سے شیش ناگن والی انگوٹھی لوں گی۔ تمہارے پاس انگوٹھی نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ نتالیہ کا آسیب تمہیں اٹھا لے جائے گا۔ اس وقت مجھے دو محاذوں پر جنگ کرنی ہے، ایک تو تمہیں آسیب سے بچانا ہے اور دوسری آسیبی لڑکی کی کھوپڑی پاش پاش کرنی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، تم اس جگہ چھپ کر بیٹھے رہو، میں اس درخت کی نشاندہی کرتی ہوں جس کے نیچے آسیبی لڑکی نتالیہ کی کھوپڑی دفن ہے۔ میں نے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ میرے اس فکرے پر روہنی نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور بولی، یہ جان کر میرا حوصلہ بلند ہو گیا کہ تمہیں میری فکر ہے۔ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ روہنی غائب ہو گئی۔ اس وقت میں غائب نہیں تھا، ظاہر حالت میں تھا، اور ٹیلے کے غار میں اندھیرے میں ایک طرف سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا تھا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اس سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک چیخ کی آواز سے جنگل کی خاموشی گونج اٹھی۔ میں اپنی جگہ پر کانپ سا گیا۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روہنی غار میں داخل ہوئی۔ وہ غائبی حالت میں تھی اور کچھ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا، یہ چیخ کی آواز کیسی تھی؟ روہنی نے کہا، میں نے بدرو کو ختم کر دیا جو کھوپڑی والے درخت پر بیٹھی آسیبی لڑکی کی کھوپڑی کی حفاظت کر رہی تھی۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ روہنی خود بھی غائب تھی اور اس نے مجھے بھی غائب کر دیا ہوا تھا۔ ہم زمین پر چل نہیں رہے تھے، بلکہ زمین سے کوئی 7 فٹ کی بلندی پر ہوا میں بڑی آہستہ آہستہ جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے سلو موشن میں تیر رہے تھے۔ درختوں اور جھاڑیوں میں گہرا اندھیرا تھا، مگر ہمیں دھندلا دھندلا سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ فضا میں تیرتے تیرتے روہنی نے میرے بالکل قریب آ کر ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا۔ روہنی نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے آسیبی لڑکی نتالیہ کی کھوپڑی دفن ہے۔ جب یہ درخت کوئی 15-20 فٹ دور رہ گیا تو ہم ایک جگہ گھنی جھاڑیوں میں اتر گئے اور وہیں دبک کر بیٹھ گئے۔ اب ہم بالکل زمین کے ساتھ لگ کر سلو موشن سے بھی کم رفتار کے ساتھ آگے کو جا رہے تھے۔ جب درخت 3-4 قدموں کے فاصلے پر رہ گیا تو روہنی نے اپنے ساتھ مجھے بھی روک دیا۔ اس نے زبان سے کوئی لفظ نکالے بغیر میرے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ٹٹولا اور میری انگلی سے شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی اتارنے لگی۔ میری انگلی میں پڑے پڑے انگوٹھی سخت ہو گئی تھی اور انگلی سے نکل نہیں رہی تھی۔ ہم آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ روہنی انگوٹھی میری انگلی سے اتارنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ انگوٹھی اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہل رہی تھی۔ عین اسی وقت اچانک ہمارے سروں کے اوپر سے ہیبت ناک گونج کے ساتھ کوئی چیز آگے کو نکل گئی، جیسے کوئی ہوائی جہاز ہمارے سروں کے قریب سے ہو کر گزر گیا ہو۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگل دہشت ناک چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ روہنی مجھے لے کر ایسے ایک جانب اوپر کو پرواز کر گئی جیسے کوئی راکٹ چھوٹ گیا ہو۔ 1 سیکنڈ کے اندر اندر ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دہشت ناک آوازیں اب بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھیں۔ روہنی نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھے کہا، شیروان، نکل جاؤ، نکل جاؤ، اور اس نے مجھے پوری طاقت سے ایک جانب دھکا دیا۔ میرا ہاتھ روہنی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اکیلا اپنے آپ رات کی تاریک فضا میں بڑی تیزی سے اڑنے لگا۔ خدا جانے یہ روہنی کے دھکیلنے کا اثر تھا کہ میں فضا میں پستول کی گولی کی رفتار سے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ میرے چاروں طرف جیسے کوئی شے شاں شاں کی آواز سے چھپٹے مار رہی تھی۔ میری رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے میں فضا میں تحلیل ہو کر ہوا کے جھونکے میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ مجھے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر چھپٹنے کے شراٹے اور چیخوں کی آوازیں غائب ہو گئی۔ میں ابھی تک ناقابل تصور رفتار سے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ مجھ پر جیسے کسی کا دباؤ پڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں اپنے آپ بند ہو گئی تھیں۔ اتنی تیز رفتاری بلکہ برق رفتاری سے پرواز کرنے کا مجھے روہنی کے ساتھ پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار پرواز کرتے ہوئے مجھے اپنا جسم بے حد بوجھل محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے سائنس کی کتاب میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ فضا میں
جیسے جیسے کسی پرواز کرتی مادی شے کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرا وزن بڑھ گیا تھا کہ لگتا تھا کہ میں کوئی چٹان ہوں جو ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں آواز کی رفتار سے بھی کئی سو گنا تیز رفتاری کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ یقیناً یہ روہنی کے دھکے کا اثر تھا، شاید اس نے مجھے فضا میں کسی خاص رخ کو بھی ڈال دیا تھا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک سمت کو پرواز کر رہا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ سب سے پہلے میرے جسم کا وزن کم ہونا شروع ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے جسم کا وزن غائب ہو گیا اور میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ میری آنکھیں اور میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھی اپنے آپ کھل گئی تھیں۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، مجھے نیچے کسی شہر کی روشنیاں چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح جھلملاتی دکھائی دے رہی تھی۔ خدا جانے یہ کون سا شہر تھا، کون سا ملک تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میرا اڑنا اور میرا غائب ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب روہنی میرا ہاتھ چھوڑ دیتی تھی تو میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں آ جاتا تھا اور نظر آنے لگتا تھا، مگر اب روہنی کا ہاتھ چھوڑنے کے باوجود میں ابھی تک غائب تھا اور فضا میں اڑ رہا تھا، جبکہ پہلے روہنی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اڑایا کرتی تھی۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات ہوئی تھی، کوئی طاقت مجھے اپنے آپ کسی طرف لیے جا رہی تھی۔ پہلے میرا وزن کم ہو کر غائب ہو گیا تھا، اپنے آپ میری رفتار کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی رات ہی تھی، اوپر آسمان پر تارے چمک رہے تھے، نیچے سے کوئی آبادی گزرتی تو اس کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ جاتی تھی۔ ابھی تک مجھے علم نہیں تھا کہ میں کس ملک میں ہوں۔ میری رفتار ضرور کم ہو گئی تھی لیکن میں نیچے نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے اپنے آپ کسی نے مجھے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ پر آ کر میں بالکل سیدھا ہو کر اڑنے لگا۔ اس وقت میرے نیچے اندھیرے میں پہاڑوں کے دھندلے دھندلے خاکے دکھائی دے رہے تھے، پھر یہ پہاڑ پیچھے رہ گئے اور دور سے شہر کی روشنیاں قریب آنے لگیں۔ میں اپنے آپ نیچے ہوتا گیا، زمین سے کوئی 100-150 فٹ کی بلندی پر آ کر میں ایک بار پھر سیدھی پرواز کرنے لگا۔ میں شہر کی روشنیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ابھی تک میں نے اس شہر کو بالکل نہیں پہچانا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو غیبی قوت مجھے اڑائے لیے جا رہی ہے وہ مجھے اسی شہر میں کسی جگہ اتارنا چاہتی ہے۔ میری رفتار کبھی آہستہ ہو جاتی، کبھی ذرا تیز ہو جاتی۔ میری کیفیت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی ہوائی جہاز لینڈ کرنے والا ہو۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے اوپر سے گزر گیا۔ سامنے قلعہ نما محل دکھائی دیا جس کی 4 دیواری کے احاطے میں بجلی کے بلب روشن تھے۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا، یہ وہی قدیم محل تھا جہاں آدھی رات کو روہنی کی سہیلی درگا کی بدرو آیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں راتوں رات برق رفتاری سے پرواز کرتا ہوا افریقہ کے ملک سے اٹھ کر بھارت کے شہر جے پور پہنچ گیا تھا۔ یہ کام روہنی کی طلسمی طاقت نے انجام دیا تھا۔ روہنی چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بچا کر درگا کے پاس چلا جاؤں۔ روہنی ہی کی طلسمی طاقت نے مجھے غیبی حالت میں رکھتے ہوئے راتوں رات اڑا کر درگا کے محل میں پہنچا دیا تھا۔ میں محل کی چھت کے اوپر آ گیا اور پھر اپنے آپ چھت پر اتر گیا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ میں ابھی تک غیبی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی میری انگلی میں موجود تھی۔ خدا جانے روہنی پر کیا گزری ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا وہ بھی اپنے آپ کو بچا کر کسی طرف نکل گئی ہوگی۔ وہاں ہوا یہ تھا کہ عین اس وقت جب روہنی میری انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں ڈالنے کے بعد آسیبی لڑکی کی کھوپڑی زمین سے نکالنے والی تھی تو آسیبی لڑکی نتالیہ کا آسیب سر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھ پر تو حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تھی، لیکن روہنی نہتی تھی۔ اس کے پاس آسیب کے خوفناک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ یہی کر سکتی تھی کہ مجھے وہاں سے نکال کر خود کسی طرف کو فرار ہو جائے۔ ظاہر ہے آسیب اس کے پیچھے گیا ہوگا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ روہنی اس کی دفن شدہ کھوپڑی توڑ کر اس کی طاقت کو ختم کرنے آئی ہے۔ روہنی کے ساتھ کیا بیتی تھی اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا حال اگر کوئی بتا سکتا تھا تو وہ درگا کی بدرو ہی تھی۔ شاید اس لیے روہنی نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ میں چھت پر سے اتر کر ویران محل کے تہانے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں آدھی رات کو افریقہ کے ملک سے چلا تھا اور جس قیامت خیز رفتار کے ساتھ اڑتا ہوا میں جے پور پہنچا تھا اس کے پیش نظر ابھی آدھی رات کا ہی وقت ہونا چاہیے تھا۔ تہانے میں آ کر میں غیبی حالت میں ہی ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر سامنے ستون کے پیچھے جو دیوار تھی اس کو تکنے لگا۔ درگا کی بدرو اسی دیوار پر ظاہر ہوتی تھی۔ مجھے وہاں آئے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ دور سے ہلکی ہلکی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ درگا کی بدرو آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد چیخوں کی آواز غائب ہو گئی، دیوار پر ایک روشنی سی چمک کر بجھ گئی، پھر درگا کی بدرو نمودار ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ درگا کی بدرو اپنی لال انگارہ ایسی آنکھوں سے مجھے مسلسل تکتی رہی۔ میں بالکل خاموش رہا۔ درگا کی بدرو نے گہرا سانس لیا جیسے کسی سانپ نے دھیمی سی پھنکار ماری ہو۔ اس نے مجھ سے کہا، شیروان تم خوش قسمت ہو کہ نتالیہ کے آسیب کے حملے سے بچ گئے۔ اگر تمہارے پاس شیش ناگن کی انگوٹھی نہ ہوتی تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ میں نے کہا، درگا مجھے روہنی کے بارے میں تشویش ہے۔ اس نے مجھے تو آسیب کی مصیبت سے نکال دیا تھا مگر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی اور وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی۔ درگا کی بدرو کہنے لگی، آسیب کی دنیا ہم بدروؤں کی دنیا سے بالکل مختلف اور الگ ہوتی ہے۔
کوئی بدرو آصف کی دنیا میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ روہنی اس وقت کہاں ہوگی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، جس وقت تم مجھ سے الگ ہوئے تھے کیا تمہیں روہنی کی کوئی چیخ وغیرہ سنائی دی تھی؟ میں نے کہا کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی، روہنی گھبرائی ہوئی ضرور تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ شیروان یہاں سے نکل جاؤ نکل جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ درگا نے پوچھا۔ میں نے کہا اس کے بعد روہنی نے مجھے بڑے زور سے ایک طرف دھکیل دیا تھا اور میں ایک راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا تھا۔ درگا کی بدرو کچھ دیر کے لیے کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی اگر روہنی کی کوئی چیخ سنائی نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا اور وہ اپنے آپ کو بچا کر لے گئی ہے۔ مگر وہ کہاں گئی ہوگی؟ میں نے پوچھا وہ میرے ساتھ کیوں نہیں بھاگی؟ درگا نے کہا روہنی نے تمہارے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا، اگر وہ تمہارے ساتھ بھاگتی تو اگرچہ تمہارے پاس شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تھی، لیکن اس بات کا خطرہ تھا کہ آصیبی لڑکی نتالیہ کا آصف تم پر بھی حملہ نہ کر دے، کیونکہ آصیبی لڑکی نتالیہ تمہیں بھی اغوا کر کے واپس لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا لیکن میرے ہاتھ میں تو شیش ناگن کی انگوٹھی تھی، وہ مجھے کیسے اغوا کر سکتی تھی؟ درگا کی بدرو نے اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، نتالیہ کا آصف تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا تھا، لیکن روہنی نہیں چاہتی تھی کہ نتالیہ کا آصف اگر آصف تمہارے پیچھے لگ جاتا تو پھر اس نے تمہیں نہیں چھوڑنا تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی غائب کر کے تمہیں پکڑ لینا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روہنی نے آصف کو اپنے پیچھے لگا لیا، تمہیں بچا لیا۔ میں روہنی کی اس قربانی سے کافی متاثر ہوا تھا، مجھے اسے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اب مجھے اس کی جان کا فکر لگ گیا تھا۔ میں نے درگا سے کہا درگا، نتالیہ کا آصف تو روہنی کا جانی دشمن بن چکا ہے، کیونکہ روہنی اس کی دفن شدہ کھوپڑی کو توڑنے، اس کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے وہاں آئی تھی۔ درگا نے کہا ہاں، نتالیہ کا آصف روہنی کی جان کا دشمن بن چکا کیونکہ نتالیہ کی کھوپڑی کے ٹوٹ جانے سے اس کی ساری طاقت اس سے چھن جانی تھی اور پھر کوئی کمزور سے کمزور معمولی بدرو بھی اسے اپنا غلام بنا سکتی تھی اور اسے ہلاک بھی کر سکتی تھی۔ پھر تو روہنی کو ہمیں بچانا چاہیے۔ میں نے درگا سے کہا اگر روہنی کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے یہ سارا خطرہ صرف مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے مول لیا تھا۔ مجھے بتاؤ درگا، روہنی کہاں ہوگی؟ مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ درگا کی بدرو بولی مجھے خود معلوم نہیں کہ روہنی کہاں ہے، میں تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں نے فکر مندی کے ساتھ کہا کیا تم کسی طرح اس کا پتہ نہیں لگا سکتی درگا؟ تم تو دور کی چیزیں بھی دیکھ لیتی ہو۔ درگا کہنے لگی اگر روہنی کا مقابلہ کسی بدرو سے ہوتا تو میں ضرور اس کا پتہ لگا سکتی تھی، اس کی مدد بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کا مقابلہ ایک آصف سے ہے، میں آصف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی ایک بات ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ درگا نے کہا روہنی کا پتہ صرف مالنی بدرو ہی بتا سکتی ہے، اس کے لیے مجھے اس کے پاس بدروہوں کی سب سے خطرناک دنیا میں جانا ہوگا۔ میں نے کہا درگا، روہنی تمہیں اپنی سب سے پیاری اور گہری سہیلی سمجھتی ہے، وہ میرے سامنے تمہارا ذکر ہمیشہ بڑی محبت سے کیا کرتی ہے، کیا تم اپنی سہیلی کے لیے اتنا سا کام بھی نہیں کرو گی؟ درگا اگرچہ بدرو تھی لیکن میری باتوں کا اس پر اثر ہو گیا، کہنے لگی کیوں نہیں جاؤں گی، میں ابھی مالنی کے پاس جاتی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بولی وہاں جانے کا پھر کبھی نام نہ لینا، تم اس محل میں ٹھہرو، مجھے وہاں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر درگا کی بدرو غائب ہو گئی۔ میں تہانے میں ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ درگا بدرو کو گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ تہانے کی دیواریں اس طرح ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں غیبی حالت میں ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دیواریں لرز رہی تھیں، ایسے لگتا تھا ابھی ایک دوسری سے ٹکرا جائیں گی۔ میں وہاں سے بھاگنے والا تھا کہ تہانے کی فضا میں ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور میں وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ چیخ کی آواز دیر تک تہانے میں گونجتی رہی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اچانک مجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی، میں چونک گیا۔ یہ خوشبو نتالیہ کے لباس سے آیا کرتی تھی، وہی نتالیہ جو حقیقت میں ایک انتہائی ظالم اور خطرناک آصیبی لڑکی تھی، جو مجھ سے محبت کرتی تھی اور جس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی، جو اب میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور جس نے روہنی کو ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ آصیبی لڑکی نتالیہ اس تہانے میں آ گئی ہے۔ میں نے بھاگنا چاہا لیکن غیبی حالت میں ہونے کے باوجود میں بالکل اپنی جگہ سے نہ ہل سکا اور مجھے اپنے پاؤں ایک ایک من کے بھاری محسوس ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا، میرے ہاتھ کی انگلی میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی موجود تھی۔ میں مطمئن ہو گیا، اگر روہنی کو پاتال کی دلدلی گہرائیوں سے نکال کر باہر لانے والے سفید سانپ کے کہنے کے مطابق شیش ناگن کے مہرے کی وجہ سے کوئی جن بھوت آصف میرے قریب نہیں آ سکتا تھا، تو آصیبی لڑکی نتالیہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں پتھر کا بت بنا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ گلابوں کی خوشبو گہری ہو گئی۔ پھر مجھے آصیبی لڑکی نتالیہ کی محبت بھری آواز آئی، میری جان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہاری تلاش میں بھٹکتی پھرتی تھی، تمہاری خوشبو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ دیوتاؤں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تم سے ملا دیا۔ چلو گھر چلیں، جہاں ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ نتالیہ نے اداس آواز میں کہا میری جان، تم مجھ سے کس لیے ناراض ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے کہا نتالیہ، مجھے یہ راز معلوم ہو چکا ہے کہ تم کون ہو اور میں تمہاری اصلیت جان گیا ہوں۔
اب میں کبھی تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ نتالیہ کی آواز آئی، میری جان، تم کو میرے بارے میں کسی نے غلط بتایا، میں تمہاری داسی ہوں، تمہاری کنیز ہوں، تم سے پیار کرتی ہوں، پھر تم کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ ابھی تک نتالیہ کی مجھے آوازیں آ رہی تھیں، وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں تم سے اس لیے دور بھاگتا ہوں کہ تم انسان نہیں ہو، ایک چڑیل ہو، بدرو سے بھی بدتر ایک خطرناک آسیب ہو۔ اب میں تمہاری چال میں آنے والا نہیں ہوں۔ نتالیہ نے کہا، اگر میں کوئی چڑیل ہوں، کوئی آسیب ہوں، تو پھر میں تمہیں اٹھا کر بھی لے جا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، میرے ہاتھ میں شیش ناگر کی انگوٹھی ہے، میں جانتا ہوں تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ نتالیہ ایک دم ظاہر ہو گئی، وہ مجھ سے 10-15 گز دور ستونوں کے درمیان کھڑی میری طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے عام عورتوں کی طرح شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلے میں ریشمی دوپٹہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ نتالیہ کوئی چڑیل یا آسیب نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی ہی درد دل رکھنے والی اور اپنے خاوند کی محبت میں ڈوبی ہوئی عورت ہے، اور جتنا یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اتنا پیار شاید ہی کوئی مجھ سے کرتا ہوگا۔ لیکن فوراً مجھے خیال آ گیا کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ یہ عورت کوئی بدرو یا چڑیل ہی نہیں، بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک آسیب ہے، جو کھڑے کھڑے زندہ انسانوں کا خون پی جاتی ہے، اور آدمی ایک سیکنڈ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسیبی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اس کی محبت میں بھی میری موت ہے۔ میں نے اسے کہا، نتالیہ، میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں کبھی تمہارے قابو میں نہیں آ سکوں گا۔ شیش ناگن کی انگوٹھی اب ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی۔ نتالیہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میرے پیارے، کیا تم بھول گئے ہو؟ ہماری شادی ہو چکی ہے، میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے خاوند ہو۔ میں نے کہا، نہ تم میری بیوی ہو نہ میں تمہارا خاوند ہوں۔ میری شادی چڑیلوں اور بھوتوں نے کی تھی، میں اسے شادی نہیں مانتا۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک شعلہ بھڑکا اور ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس سے محل کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میرا دل خوف کے مارے ڈوبنے لگا۔ دوسرے لمحے جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے، چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، چہرے اور سارے جسم کا رنگ نیلا، گہرا نیلا تھا۔ سر کے بال میں سینکڑوں سانپ رینگ رہے تھے، کل بلا رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں نوکیلا ترشول تھا۔ یہ نتالیہ کا اصل روپ تھا، یہ اس کا آسیب تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، بھاگنا چاہتا تھا مگر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میرا سارا غیبی جسم پہاڑ کی طرح بھاری ہو گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا۔ وہ ترشول کو میری طرف کر کے آگے بڑھی۔ شیش ناگن کے مہرے پر میرا یقین غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مہرہ مجھے اس آسیب، اس چڑیل سے نہیں بچا سکے گا۔ میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا۔ نتالیہ کا آسیب مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ترشول کا رخ میرے چہرے کی طرف تھا۔ اس کے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے دہشت ناک آواز میں کہا، فیروز، میں جانتی ہوں تمہیں میرے خلاف روہنی نے ورگلایا ہے، وہ میری دشمن ہے، میں تمہارے ساتھ اسے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اسے تو میں نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے وہ 1000 سال تک باہر نہیں نکل سکے گی۔ اب میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گی۔ میں تمہیں اس طرح قتل کروں گی کہ سب سے پہلے تمہارا خون پی جاؤں گی، پھر تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ایک کر کے کھا جاؤں گی۔ اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور زور سے ترشول میری طرف پھینکا۔ میں نے بے اختیار اپنے اللہ کو پکارا۔ اس کے ساتھ ہی ترشول مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر آ کر غائب ہو گیا۔ آسیبی چڑیل نتالیہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دوڑ کر مجھ پر تلوار کا وار کرنا چاہا، لیکن ایک جھٹکے کے ساتھ کسی نے اسے اٹھا کر دور پٹخ دیا۔ نتالیہ کے آسیب کے حلق سے بھیانک آواز بلند ہوئی اور وہ چیختی چلاتی غائب ہو گئی۔ پھر جیسے دور سے اس کی آواز آئی، فیروز، یاد رکھ، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، آج نہیں تو کل میں تیرا خون پی کر رہوں گی۔ اور پھر تہانے میں موت کی خاموشی چھا گئی۔ میں ابھی تک خوف سے لرز رہا تھا، آسیبی چڑیل کے غائب ہوتے ہی میرا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا۔ خدا نے مجھے اس بلا سے محفوظ کر لیا تھا۔ میں سجدے میں گر پڑا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں تہانے کے سامنے والی دیوار پر روشنی ہوئی اور درگا بدرو کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے کہا، مجھے یہاں کسی آسیب کی بو آ رہی ہے، کہ نتالیہ کا آسیب یہاں آیا تھا؟ میں نے درگا کو سارا خوفناک واقعہ سنا دیا۔ وہ بولی، شیروان، شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی نے تمہیں بچا لیا۔ اگر یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں نہ ہوتی تو آج تمہارا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ انگوٹھی تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو مجھے خدا نے اس منحوس بلا سے بچایا ہے۔ اب مجھے روہنی کی فکر لگ گئی تھی۔ نتالیہ کے آسیب نے کہا تھا کہ اس نے روہنی کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں سے وہ 1000 سال تک بھی باہر نہ نکل سکے گی۔ میں نے یہ بات درگا کو بتائی، اسے پوچھا، درگا، آسیبی عورت نتالیہ نے روہنی کو کہاں قید میں ڈالا ہوگا؟ میں اسے ہر حالت میں وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ درگا کہنے لگی، نتالیہ کے آسیب نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے بالکل صحیح بتایا ہے۔ اس نے روہنی کو ہلاک تو نہیں کیا، لیکن اسے اپنے قبضے میں کر کے ایک ایسی جگہ پھینک دیا ہے جہاں انسان تو کیا کسی بدرو کا پہنچنا بھی مشکل ہے۔